अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमैरा है और मैं आपके साथ अपनी ही ज़िंदगी के कुछ वाक़यात शेयर करूंगी जो कि हकीकत पर मबनी खौफनाक कहानियाँ हैं। ये कहानियाँ वो कहानियाँ हैं जो मेरे साथ और मेरे घर वालों के साथ पेश आईं। अब तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ, लेकिन शादी से पहले मेरे वालिद साहब के हालात ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से मुझे भी लोगों के घरों में काम करना पड़ता था और मेरा भाई किसी की गाड़ी भी चलाता था। अब मेरे साथ जो वाक़यात पेश आए, पहले मैं उनका जिक्र करूंगी, जिनमें जब मैं किसी के घर में काम के लिए जाती थी तो जहां पर भी जिन्नात होते थे मुझे पता लग जाता था। ये गॉड गिफ्टेड था या जो भी, लेकिन मुझे इस चीज़ का पता लगता था। एक फैमिली थी जिनके घर में मैं काम करने के लिए गई और वो आंटी, उनकी 3 बहुएं जो कि टीचर थीं, और वो आंटी सारा दिन घर पर अकेली होती थीं। मुझे उनका काम करना था और वो आंटी भी कुछ ठीक नहीं थी, वो बीमार रहती थीं। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, ये सारा मेरा घर है और अब ये तुम्हारे हवाले है, इसकी सफाई करके तो मुझे बता दिया करो, क्योंकि मैं ज़्यादा चल नहीं सकती, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा घुटनों की पेन रहती थी, जिसकी वजह से वो चलने फिरने से बहुत आजिज़ थी। खैर, मैंने उनके घर का काम शुरू किया। पहला दिन था और मैं ऊपर वाले पोर्शन की सफाई कर रही थी। जैसे ही मैं ऊपर वाले पोर्शन में सफाई के लिए गई तो मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मुझे लगा शायद वो आंटी आई हो, लेकिन जब मैंने पीछे से पलट के देखा तो एक अजीब सा अक्स बड़ी तेजी से मेरे पास से गुजरा। वो इंतहाई खौफनाक था। उसके जिस्म के ऊपर बहुत ज्यादा बाल थे और वो बाल इतने ज्यादा थे जिनको देखकर मैं एक लम्हे के लिए तो खौफजदा हो गई। मैं फौरन से नीचे गई। आंटी मुझे देख रही थी और ये कह रही थी, उनकी जो निगाहें थी वो महसूस हो रहा था कि उनको कुछ पता है। उन्होंने मुझसे कहा, क्या देखा है? मैंने कहा, ये आप क्या कह रही हैं, क्या मतलब? जिस पर उन्होंने कहा कि क्या तुमने कुछ देखा है? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है एक अजीब सी मखलूक को जो कि आपके ही घर में रहती है। आंटी ने कहा, तुम सच कह रही हो, हमारे घर में ऐसी मखलूक का बसेरा है, लेकिन वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, तुम सफाइयाँ करती रहो। मैंने कहा, आप जो मर्जी कर लें, मैं कभी भी ऊपर नहीं जाऊंगी और मैं आपका काम भी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं उसी टाइम उनका काम छोड़कर, उनको इनकार करके उस घर से चली गई। और उस दिन मुझे इतना बुखार हुआ, मेरी हालत इतनी ख़राब हुई कि मैं 1 हफ्ता बुखार में सुध-बुध रही। और मेरे अब्बू ने जब मुझसे पूछा कि क्या वजह है, तो मैंने उनको वजह बताई और कहा कि मैंने इस चीज़ को उधर देखा है। और वो इतनी भारी चीज़ थी, इतनी भारी थी कि वो एक झलक में ही मुझे अपना उसने दिखाया अपना आप। और उसके बाद वो जब मेरे पास से गुजरी तो एक गंदी स्मेल थी, और वो शायद उसकी प्रेजेंट की स्मेल थी कि वो कितनी सख्त मखलूक है। और उसके बाद मैंने लोगों के घरों में काम करना छोड़ दिया और ख़ुद से एक सिलाई मशीन ली और मुझे कपड़े सीने आते थे, अपनी वालदा से भी सीखे। और फिर हुमैरा कहती हैं कि उन्होंने कपड़े सीने शुरू कर दिए। और इस तरह ही एक खौफनाक, दिल दहला देने वाली कहानी हुमैरा के भाई की है। हुमैरा का भाई जो कि किसी का एक बतौर ड्राइवर काम करता था, तो जो उसका मालिक था, जो जिसकी गाड़ी थी, वो उसको भेजा करता था दूर दराज के इलाकों में। अक्सर कोई उसके पास सवारियां आती थीं जो कि इधर से उधर मूव होते हैं, लोग आते जाते हैं। इसको हम रेंट ए कार बोलते हैं कि लोग अपनी गाड़ियां रेंट पर चलवाते हैं। तो वही काम मेरा भाई करता था और जो उसका मालिक था गाड़ी का, वो उसको अक्सर शहर से बाहर भेजा करता था। मेरे भाई का नाम, यानी हुमैरा के भाई का नाम बादल था। और बादल दिखने में बहुत मोटा, ताज़ा, लंबे कद का लड़का है। वो कहते हैं कि वो माशाल्लाह बहुत खुश खुराक भी था, अल्लाह ने उसे बड़ी ताकत दी हुई है। उन्होंने कहा कि वो जैसे ही अपने मालिक के कहने पर एक दूसरे शहर में सवारियों को लेकर गया, उन्होंने कहीं जाना था, तो वो कहते हैं कि वो जो सवारियाँ थीं, जब वो गाड़ी में बैठी तो वो 4 लोग थे। सफ़र खुशगवार गुजर रहा था, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और वो 3 ख़वातीन थी और एक बुज़ुर्ग शख्स था।
وہ باتیں ان سے کر رہے تھے اور ان باتوں کے دوران ہی بادل کہتا ہے کہ اچانک سے جب میری بیک مرر سے پیچھے نظر پڑی، شیشے پر میں نے دیکھا پیچھے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان میں اب جو لوگ تھے ایک لڑکی کم تھی، کیونکہ میرے سامنے 3 خواتین بیٹھی تھیں جو کہ برقع پوش تھیں اور ایک بوڑھا شخص تھا۔ اب وہ 3 لوگ تھے جن میں ایک لڑکی کم تھی۔ میں بہت خوف زدہ ہوا لیکن ان سے بات کرنے سے قاصر تھا۔ خیر، ان سے بات کیے بنا انہوں نے جس شہر جانا تھا میں نے ان کو ان کے مقام پر اتارا، اور جب وہ اتر کے گئے تو وہ مزید ایک انسان کی کمی تھی اور 2 لوگ رہ گئے تھے۔ یہ اتنا ڈرا دینے والی چیز تھی کہ میں نے ادھر سے گاڑی کو فٹافٹ بیک کیا اور وہاں سے نکلا۔ جیسے ہی میں وہاں سے نکلا تو مجھے اپنی گاڑی میں عجیب سی سرگوشی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آوازیں مجھے پہلے تو محسوس ہوا کہ کہیں گانوں کی تو نہیں ہے، لیکن گانے بند تھے۔ میں اتنا خوف زدہ تھا۔ پھر وہ آوازیں کس چیز کی تھیں؟ وہ ایک عورت کی سرگوشی کی آوازیں تھیں۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی جس کو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اب میں اپنے گھر پہنچا اور جیسے ہی بادل گھر آیا تو وہ شدید بخار میں تپ رہا تھا اور جلدی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ امی اس کے پیچھے گئیں اور کہنے لگیں، بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ پہلے تو تم میرے پاس بیٹھتے تھے، اسلام دعا کرتے تھے، لیکن اب ایسے کیوں کر رہے ہو؟ جس پر بادل نے کہا، امی میری طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ گاڑی کو سیدھا گھر ہی لے آیا۔ اس کے مالک کی کالز آ رہی تھی میرے ابو کو، اور میرے ابو نے کہا کہ بادل بہت بیمار ہے، گاڑی بالکل ٹھیک ہے، باحفاظت ہے، آپ چاہیں تو گاڑی کو منگوا سکتے ہیں واپس۔ لیکن ڈرائیور کو یقین تھا، وہ میرے ابو کو، مالک کو یقین تھا، اور وہ میرے ابو کو کافی عرصے سے جانتا تھا۔ اس نے میرے ابو سے کہا کہ انکل کوئی بات نہیں، گاڑی صبح بھی آ جائے گی، آپ بادل کی صحت کا خیال رکھیں۔ بادل جب اپنے کمرے میں اکیلا سو رہا تھا تو اچانک سے وہ خوف کے عالم میں اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ شکر ہے کہ وہ سیڑھیوں سے گرا نہیں، اس کا کمرہ اوپر والے پورشن میں تھا۔ اس نے ہمیں اونچی اونچی آوازیں دینی شروع کر دیں۔ ہم لوگ اوپر گئے تو اس کا کہنا تھا کہ میرے کمرے میں کوئی عورت موجود ہے، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو کہ سفید لباس میں ہے۔ ہم نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، ایک عورت میرے کمرے میں موجود تھی، وہ میرے پاس آ کر بیٹھی۔ میں اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو چکا تھا۔ اس کے لمبے لمبے دانت تھے، وہ سفید رنگ کے کپڑوں میں تھی، بال بہت لمبے تھے، یہاں تک کہ پورے کمرے میں اس کے بال پھیلے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ عورت مجھ سے کچھ غلط بات کر رہی تھی جو کہ بتانا نامناسب ہے۔ ابو بھی اس کی حالت دیکھ کر سمجھ چکے تھے۔ اس کے چہرے پر عجیب سے ناخنوں کے نشان تھے۔ میرے ابو نے کہا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ بادل نے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ ایک خوفناک عورت میرے کمرے میں ہے جو میری بیوی بننا چاہتی ہے۔ ابو نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہا کہ اب تم نیچے چلو۔ ابو اسے نیچے لے گئے۔ رات تھی، اس ٹائم تو کسی کے پاس بھی نہیں لے کر جا سکتے تھے۔ صبح جب اٹھے تو ابو نے سب سے پہلے اس مالک کو اس کی گاڑی واپس کی اور کہا کہ شاید ابھی بادل کام پر نہ آ سکے، تب تک آپ کسی اور ڈرائیور کا انتظام کر لیں۔ مالک نے پوچھا، ایسا کیوں؟ جس پر ابو نے کہا کہ میں بتا نہیں سکتا، فی الحال کسی اور ڈرائیور کا انتظام کر لو۔ خیر، میں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا، بھائی کا بھی کام ایک دم سے ختم ہو گیا۔ میں سلائی سیکھ رہی تھی اس دوران، ابھی میں کسی کے کپڑے سلائی کر نہیں رہی تھی، لیکن میں ٹریننگ پر تھی۔ اللہ جانے ہمارے گھر کو اچانک سے کیا ہو گیا، لیکن جب سے بادل کی حالت خراب ہوئی، ہمارے اوپر والے پورشن میں ایک عجیب سی ہلچل رہتی تھی۔ اوپر 2 کمرے تھے، نیچے بھی 2 کمرے تھے۔ ہم سارے بہن بھائی اب ابو کے ساتھ ہی سوتے تھے۔ ہم 3 بہنیں اور ایک بھائی بادل تھا۔ ابو بادل کو اوپر نہیں جانے دیتے تھے۔ بادل کے کمرے میں ہر ٹائم ایک عجیب سی سرسراہٹ رہتی تھی، یوں لگتا تھا چھت پر کوئی موجود ہو، کوئی چل رہا ہو۔ اور ہمیں اچانک سے اوپر والے پورشن سے کچھ آوازیں بھی آنے لگیں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، بارش کی رات تھی اور اوپر والے پورشن سے کوئی بادل بادل کہہ رہا تھا۔ آواز کسی عورت کی تھی۔ وہ عورت میرے بھائی کو بلا رہی تھی۔ وہ ہمارے ہی گھر میں تھی۔ تقریباً 1 ماہ گزر چکا تھا۔ بادل کی حالت ابھی سنبھلی نہیں تھی۔ وہ بیمار تھا اور وہ دماغی مریض بن چکا تھا، مینٹلی طور پر اپسیٹ تھا۔ اس نے اس عورت کو دیکھ لیا تھا جو کہ ایک بھیانک شکل کی مخلوق تھی جو اس کے سامنے آ چکی تھی۔ ہم کسی عامل سے علاج کروا رہے تھے۔
وہ عامل بادل کو دیکھ کر ایک ہی بات کہتا تھا، اکثر مردوں کے ساتھ اور لڑکیوں کے ساتھ، یعنی لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے۔ ان کو یہ مخلوقات سامنے آ کر دکھ جاتی ہیں کیونکہ وہ ان کے اوپر عاشق ہو جاتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ جوان لڑکا لڑکی خوبصورت لوگوں پر ہی عاشق ہوں، بس ان کے دل کو جو اچھا لگے اس پر یہ عاشق ہو جاتے ہیں۔ عامل نے بتایا کہ وہ مخلوق آپ کے گھر میں ہے اور وہ مخلوق بذریعہ جادو آپ کے گھر میں پھینکی گئی ہے۔ اب میرے بھائی کے ساتھ اس ہیپننگ کا ہونا، جو مخلوقات اس کو نظر آئیں، عامل نے اس کے بارے میں بھی وضاحت کی۔ یہ ایک عجیب قصہ تھا۔ اس نے کہا کیونکہ آپ کے اوپر شدید کالا جادو کیا گیا ہے جس میں آپ کے رزق کو باندھ دیا گیا ہے۔ جب آپ کا بیٹا ان سواریوں کو اتارنے کے لیے کسی دوسرے شہر میں گیا تھا تو وہ مخلوقات اس کو ایک شک میں، ایک وہم میں مبتلا کر رہی تھیں، یعنی وہ کبھی اس کو ایک نظر آ رہے تھے، کبھی دو نظر آ رہے تھے۔ وہ ایسے نہیں تھے، وہ مخلوقات اس کے رزق کی بندش کے تھے تاکہ یہ خوف سے اس کام کو چھوڑ دے۔ جیسے ہی آپ کی بیٹی اس گھر میں کام کرنے کے لیے گئی تو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ وہ جو مخلوقات اس گھر میں تھیں وہ اس کے سامنے واضح ہو گئیں۔ آنٹی بھی جو اس گھر کی تھیں وہ اس چیز کو جانتی تھیں، لیکن یہ سب کچھ کالے جادو کی بندش ہے۔ آپ کے گھر میں ضرور کچھ ایسا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرے ابو نے کہا پھر آپ ہمیں کیا سجیسٹ کریں گے؟ اس گھر کی بندش کو ہم کیسے ختم کروائیں؟ بچوں کے رزق سے بندش کو کیسے ختم کروایا جائے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج کل لوگ حسد میں آ کر کالا جادو کر دیتے ہیں اور منہ پر تو ٹھیک رہتے ہیں لیکن اندر ہی اندر سے ہماری جڑیں کاٹتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے سارے گھر کا جائزہ لینا ہوگا۔ انہوں نے گھر کے ایک ایک کمرے کا جائزہ لیا، حتیٰ کہ اوپر والے حصے کا بھی جائزہ لیا۔ سارے گھر کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے ایک حتمی فیصلہ کیا، اور وہ یہ تھا کہ جو میرے ابو کا کمرہ تھا نیچے والا، اس کمرے کے اندر کچھ موجود ہے۔ انہوں نے میرے ابو سے پوچھا کیا کچھ دن پہلے تمہیں کسی نے کوئی تحفہ، کوئی کپڑے، کچھ ایسا دیا تھا، کوئی کوٹ دیا تھا؟ جس پر ابو نے کہا ہاں بالکل، کچھ دن پہلے تو نہیں، لیکن گفٹ سے مجھے یاد آیا 3 ماہ پہلے مجھے ایک جیکٹ تحفے میں ملی تھی۔ کیونکہ ابھی موسم گرمیوں کا تھا اس لیے میں نے اس جیکٹ کو اوپن نہیں کیا، سوچا سردیوں میں ہی پہنوں گا۔ انہوں نے کہا پھر اسے کھولو، اور جیسے ہی اس جیکٹ کو کھولا گیا تو اس جیکٹ کے اندر ایک چھوٹی سی پوٹلی پڑی تھی جس میں ہڈیاں تھیں، انسانی ہڈیاں، سندور تھا اور ایک گندی سمیل تھی اس کے اندر۔ وہ کالے جادو کی چیز تھی۔ گرمیوں میں تحفہ اس لیے دیا گیا تھا، کچھ لوگ تحفے کو کھولے بنا ایسے ہی رکھ دیتے ہیں اور ویدر کا انتظار کرتے ہیں کہ ہم اسی موسم میں اس کو کھولیں گے، لیکن خدارا ایسے مت کیا کریں۔ وہ تحفہ بھی کسی اپنے نے ہی دیا تھا، حمیرہ کہتی ہیں، اور وہ اپنا ایسا کر سکتا ہے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور پھر انہوں نے ان ہڈیوں کو، اس سندور کو پڑھائی پڑھ کر بھسم کر دیا، ختم کر دیا، اور دوران پڑھائی بھی جب وہ پڑھائی کر رہے تھے وہ کمرے میں تھے اور انہوں نے ابو کو بھی کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ ہمیں اپنے گھر کے اندر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کا گلا دب رہا ہو، جیسے کوئی مر رہا ہو۔ اس کے بعد ان عامل نے 1-2 شرطیں بتائیں اور کہا کہ جس نے آپ کو یہ جیکٹ دی ہے اس کو کبھی بھی پتہ نہ لگنے دینا کہ یہ عمل آپ کو پتہ لگ گیا ہے، کیونکہ پھر وہ اور زیادہ آپ پر سخت عمل کروا دے گا، اس سے بھی سخت۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ تعویذات دیے جو ہم نے استعمال کیے اور پھر بھائی کی حالت سدھر گئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم لوگ ٹھیک ہیں۔ میں سلائی مشین کا کام سیکھ چکی تھی اور ایک چھوٹا سا سینٹر بنایا ہوا ہے۔ اب میری شادی ہو چکی ہے، بادل کی اپنی گاڑی ہے جس کو وہ رینٹ پر چلایا کرتا ہے۔ اللہ نے ہم پر بہت فضل کیے۔ اس کے بعد وہ بزرگ ہمیں کبھی نہیں ملے، وہ بہت اللہ والے تھے، پتہ نہیں وہ کہاں سے آئے تھے، اللہ نے ان کو فرشتہ بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ بھی ٹھیک ہو گئے، اور اللہ پاک ایسے تمام لوگوں کی مدد کرے جن کے اوپر کالا جادو ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہانی تھی حمیرہ کی، اور ایسے فریبی لوگوں کے ہر قسم کے تحفے سے بھی بچیں۔ ضروری نہیں کہ ہر تحفے دینے والا آپ سے پیار کرتا ہو، کچھ لوگ حسد میں آ کر بھی آپ کو تحفہ دیتے ہیں تاکہ آپ ساری زندگی کے لیے رسوا ہو جائیں۔ اسی طرح کی ایک پوسٹ میں نے یوٹیوب پر بھی دیکھی، فیس بک پر بھی دیکھی کہ ایک شوز تھا، جوتے تھے، اور ان جوتوں کے اندر سے تعویذات نکلے تھے، اور وہ بھی کسی نے تحفہ دیا تھا۔ لہٰذا تحفہ لینے وقت دیکھیں کہ جو انسان تحفہ دے رہا ہے وہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک رکھتا ہے، اس کا مزاج آپ کے ساتھ کیسا رہا ہے، اور جو چیز اس نے دی ہے اس کو ضرور ایک دفعہ دیکھیں
اور پھر استعمال میں لائیں۔ اس طرح کی بہت سی خوفناک کہانیاں ہر طرف ہیں، اور یہ کہانیاں سچ ہوتی ہیں، ان کو جھوٹ مت سمجھیں۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ آپ کو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔